हूर, उठो, खाना बना दो मेरे लिए, मैं ऑफिस से लेट हो रहा हूँ। हारिस आईने के सामने खड़ा बाल संवारते हुए बोल रहा था। हूर करवट बदल कर बोली, हारिस मेरा सर दर्द है, मुझसे नहीं उठा जा रहा, बाहर से कर लेना नाश्ता। हारिस पास बैठा आकर, हूर मेरी जान, मैं ऑफिस नहीं जाता, तुमको मेडिसिन ला देता हूँ, डॉक्टर के पास ले जाऊँगा तुमको। हूर ने हाथ पर हाथ रखा, नहीं आप ऑफिस जाएं प्लीज़, आप परेशान ना हो मेरी जान, मैं ठीक हो जाऊँगी। हारिस ने माथे पर बोसा किया, अपना ख्याल रखना मेरी शहजादी। हारिस ऑफिस चला गया। हूर उठी, चाय बनाई, नाश्ता किया, फिर मोबाइल पे मसरूफ़ हो गई। हूर पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की, रोशन ख्याल थी। शादी से पहले जॉब करती थी, लेकिन शादी के बाद हारिस के कहने पर जॉब छोड़ दी थी, क्योंकि हारिस नहीं चाहता था कि हूर अब जॉब करे। हूर को गुस्सा तो बहुत था, एक जहर था दिल में। हारिस ने इसकी जॉब पे पाबंदी लगाई थी। रात को हारिस घर आया, थका हुआ था, फ्रेश हुआ, हॉल में बैठा न्यूज़ देख रहा था। आवाज़ दी, हूर मेरी जान, कहाँ हो आप, बहुत भूख लगी है, खाना लगाओ जल्दी से। हूर जल्दी से आई। आ गए आप हारिस, अच्छा आप हाथ धो लें, मैं खाना लगाती हूँ। हारिस डाइनिंग टेबल पर बैठा, खाना प्लेट में डाला, अभी लुकमा ही लगाया था कि आंखों से आंसू बहने लगे। जल्दी से पानी का गिलास उठाया, पानी पीने लगा। हारिस एक लुकमा रोटी का लगाता, फिर पानी का घूंट भर लेता। हूर सामने बैठी टीवी देख रही थी, कुछ नवाले लगाए, फिर खाना उठाकर किचन में रख दिया। हूर के पास आकर बैठ गया। हूर कैसी हो अब आप? हूर मुस्कुराई, मेरी जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपने खाना भी खा लिया? हारिस प्यार से बोला, आज इतनी ही भूख थी, कमरे में जाकर सो गया। सुबह हुई, रात को भी खाना नहीं खाया था, आज फिर हूर सो रही है। हारिस को बहुत गुस्सा आया, फिर सोचा कहीं तबीयत ही ना खराब हो। हूर को आवाज़ दी, हूर उठो यार, क्या हो गया है तुमको? हूर ने आंख खोली, यार बहुत नींद आई हुई है मुझे, प्लीज़ सोने दो। हारिस के मुंह में कुछ अल्फाज रह गए, हूर यार भूख लगी है मुझे। हूर की तरफ देखा, सो रही थी। सुबह सुबह एक ढाबे पे गया, नाश्ता कर रहा था, सोच में गुम था। ऑफिस पहुंचा, परेशान सा था। यार हूर को अचानक से क्या हो गया है? अभी शादी को 3 माह हुए हैं, पहले तो ठीक थी, अब लापरवाही हो गई है, न जाने क्यों ऐसा कर रही है। हूर फ्रेश होकर वीडियो कॉल पर थी। यार क्या पागल इंसान पल्ले पड़ गया है मेरे, नौकरानी बना के रखा है, मुझे इसके कपड़ों से इतनी बदबू आती है, जनाब ने हर रोज़ ड्रेस चेंज करना होता है। यार साहिल, जल्दी कुछ करो। साहिल वो लड़का था जिससे हूर शादी से पहले मोहब्बत करती थी और शादी भी इसी से करना चाहती थी, लेकिन हारिस का रिश्ता आने पर माँ बाप ने हारिस को कबूल किया था और हूर की शादी हारिस से करवा दी। साहिल प्यार से बोला, हाय मेरी जान, फिक्र ना करो, इस साले को कुछ दिन बर्दाश्त कर लो, फिर बस हम शादी कर लेंगे, इससे तलाक ले लेना। मैं बस थोड़ी सी परेशानी में हूँ, अभी वो ठीक हो जाए तो बस फिर मैं हूँगा और तुम होगी। अच्छा सुन ज़रा, कैमरा अपने पूरे जिस्म पर घुमा, ज़रा देखूं तो सही कैसी हो। हूर मुस्कुराई, अरे तुम भी पागल ही हो, कुछ दिन तक मैं अम्मी के घर जा रही हूँ, मिलने ज़रूर आना मुझे। साहिल बहुत खुश था, मेरी जान सच्ची तुम आ रही हो अम्मी के घर? सारा दिन वो फ़ोन पर बातें करते। दरवाजे पर दस्तक हुई, हूर ने जल्दी से मोबाइल बंद किया। अच्छा बाय साहिल, लगता है पागल आ गया है। मोबाइल बंद करके सिम निकाल कर दूसरी डाल ली। हारिस घर आया, हूर के माथे पर बोसा किया, हो गई नींद पूरी मेरी पागल की? हूर मुस्कुराई, पता नहीं जान क्यों इतनी नींद आती है मुझे, पता नहीं यार क्या हो गया है मुझे। हारिस बहुत खुश था, आज हूर को बाहों में उठाया। हूर जानती हो मैं क्यों इतना खुश हूँ? हूर ने इनकार में सर हिलाया, नहीं जान बताएं। हूर मेरी प्रमोशन हो गई है, अब कंपनी की तरफ से मुझे नया घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगी। हूर हल्का सा मुस्कुराई, मुबारक हो मेरी जान। हारिस घुटनों के बल बैठा, पॉकेट से एक डिबिया निकाली, गोल्ड रिंग थी। हूर को पहनाकर बोला, हूर बहुत प्यार करता हूँ तुमसे मेरी जान, मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे जैसा खूबसूरत नहीं हूँ, बहुत अमीर भी नहीं हूँ, लेकिन मेरी जान वादा करता हूँ अपनी सांसों का सदका देकर भी तुम्हारा ख्याल रखूँगा, खुश रखूँगा तुमको, तुम्हारी एक आवाज़ पर तारे तोड़ लाऊंगा मेरी जान। फिर इमोशनल हुआ थोड़ा सा, हूर की गोद में सर रखकर बच्चों की तरह रोते हुए बोला, हूर तुम जानती हो ना मुझे माँ बाप का प्यार नहीं मिला, अम्मी अब्बू के जाने के बाद चाचा चाची ने पाला था, लेकिन तुम्हारे साथ अब जीना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ ज़िंदगी के हसीन पल इंजॉय करना चाहता हूँ। फिर हूर का हाथ थामा, बहुत भूख लगी है हूर, क्या बनाया है आज खाने में? हूर बात बदलने लगी, अरे मेरे हारिस, मैंने तो सोचा आज बाहर जाएंगे डिनर करने, इसलिए मैंने कुछ बनाया ही नहीं। आज का दिन हारिस उदास नहीं होना चाहता था।
کہنے لگا اچھا جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، پھر آج باہر ڈنر کریں گے۔ ڈنر سے واپس آئے بہت خوش تھا حارث، حور کے بازو پہ سر رکھ کر سو گیا۔ صبح پھر وہی روز کی بات، حور سو رہی تھی۔ آج حارث نے جگایا نہیں تھا حور کو، خاموشی سے آفس چلا گیا۔ معمول کی بات ہو گئی تھی اب۔ حارث ناشتہ باہر ہی کرتا تھا، وہ صبح اٹھتا اور ریڈی ہو کر چلا جاتا۔ حور اٹھتی اپنے عاشق سے عشق کرنے لگتی۔ ارے یار کیا گھر ملا ہے کمینے کو، کہتا ہے تنخواہ بھی بڑھ گئی ہے۔ ساحل آرام سے بولا، سالے سے پیسے نکلواتی رہا کرو، کل کو ہمارے کام آئیں گے۔ سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ حور پیار سے بولی، میرے جسم و جاں کے مالک میرے ساحل، میں سب سمجھ رہی ہوں، تم اس بات کی فکر نہ کرو، بس تم پلان بناؤ اس سے جان چھڑانی کیسی ہے۔ ساحل دھیمے سے بولا، حور ایسا کر مجھے 30,000 روپے بھیج۔ حور بولی ابھی؟ ساحل چلاتے ہوئے بولا، نہیں کل، ابھی چاہیے یار، مجھے ضرورت ہے، اور ہاں اپنی مست مست سی تصویریں بھی بھیج دو کچھ۔ حور پیار سے، آئی لو یو میرے ساحل، یار بس مجھے اپنے پاس لے جاؤ، دم گھٹتا ہے میرا اس شخص کے ساتھ، پلیز مجھے لے جاؤ اس سے دور کہیں۔ ساحل نے تسلی دی، میری جان بس تھوڑا سا صبر کرو، لے جاؤں گا تم کو۔ حارث گھر آیا، دیکھا حور ٹی وی دیکھ رہی تھی، سلام کیا، کمرے میں چلا گیا۔ حور کے پاس آ کر بیٹھ گیا فریش ہو کر۔ حور کھانا؟ حور بولی، حارث مجھ سے نہیں بنتا کھانا، پلیز آپ کوئی میڈ رکھ لو۔ حارث چونک کر بولا، حور مجھے سمجھ نہیں آتی آخر تم کو ہو کیا گیا ہے، آخر کیوں کر رہی ہو ایسا؟ یار صرف میرے لیے بھی آپ سے کھانا نہیں بنتا۔ حور بات میڈ رکھنے کی نہیں ہے، بات محبت کی ہے، میں چاہتا ہوں تمہارے ہاتھ کا بنا کھانا کھاؤں، تمہارا پیار محسوس کروں، لیکن حور تم بات سمجھتی ہی نہیں ہو، کیوں کر رہی ہو یار ایسا؟ حور ٹی وی دیکھتے ہوئے بولی، حارث بات اتنی سی ہے، مجھ سے نہیں بنتا کھانا بس۔ حارث کو بہت غصہ آیا، لیکن وہ مرد غیرت مند تھا، خاموش ہو گیا۔ ٹھیک ہے حور، جیسے تمہاری مرضی۔ کمرے میں جا کر لیٹ گیا، بھوک بہت لگی ہوئی تھی، کروٹ بدلتا رہا۔ حور کیوں کر رہی ہو ایسے؟ میں حور کو اپنا سب کچھ دے چکا ہوں، لیکن حور مجھ سے دور ہوتی جا رہی ہے، آخر کیا کمی ہے مجھ میں؟ حور سو گئی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ حارث اٹھا، بارش بہت تیز ہو رہی تھی، گارڈن میں بارش میں جا کر بھیگنے لگا۔ دل اداس تھا، کبھی کبھی کوئی پاس ہو کر بھی پاس نہیں ہوتا۔ اداسی میں بارش میں بھیگ رہا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ حور کیوں دور ہو رہی ہو مجھ سے؟ صبح آفس چلا گیا۔ آج حور کی طبیعت خراب تھی کچھ، اس کو بہت وامٹنگ ہو رہی تھی۔ ہسپتال گئی، پتہ چلا وہ حاملہ ہے۔ خوشی بھی تھی لیکن اداس بھی۔ گھر آ کر ساحل کو فون کیا، بات کرنے لگی ساحل سے۔ ساحل نے محسوس کیا آج حور کی طبیعت کچھ خراب سی ہے، آواز بدلی ہے۔ ساحل پوچھنے لگا، حور ٹھیک ہو نا؟ حور بولی، ساحل میں ماں بننے والی ہوں۔ ساحل نے جب یہ سنا تو غصے سے چلانے لگا، اس بات کا حارث کو پتہ ہے؟ حور اداسی میں بولی، نہیں یار ابھی اس پاگل کو نہیں بتایا، یار میں بہت تنگ ہوں اس سے، اگر بچہ ہو گیا تو میں سولی چڑھ جاؤں گی۔ ساحل بولا، حور میری جان تم ابورشن کروا دو، اس کمینے کو خبر بھی نہ ہوگی۔ حور ڈر گئی، ساحل تم ساتھ تو نبھاؤ گے نا میرا؟ ساحل مسکرانے لگا، میری جان ساحل تمہارے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہے، تم کل ہی آ جاؤ اور ابورشن کروا لو۔ حور دوسرے دن ہسپتال گئی، ابورشن کروا لیا۔ حارث ان دنوں لیٹ گھر آتا تھا آفس سے، حور سے بھی بات نہ ہوتی تھی، جب گھر آتا تو حور سوئی ہوئی ہوتی تھی۔ آج گھر آیا، حور سو رہی تھی، بہت پیاری لگ رہی تھی حور۔ حور کے ماتھے پر بوسہ کیا، حور میری جان تمہارا حارث تمہارے سینے سے لگ کر اپنا درد سنانا چاہتا ہے، لیکن تم نہیں سمجھ پا رہی میری محبت کو۔ کل میں اپنا گھر آپ کے نام کروا دوں گا، میں آپ کو اپنے اور بھی قریب لے آؤں گا۔ حور ساحل سے بات کرتے کرتے سو گئی تھی۔ اتنے میں ساحل کا فون آیا، موبائل سائلنٹ پہ تھا۔ حارث نے کال اٹینڈ کی، موبائل کان سے لگایا، ساحل بولنے لگا، یار حور میری جان سنو، مجھے ضروری بات کرنی ہے تم سے۔ حارث کا جسم کانپنے لگا، غصے سے برا حال ہونے لگا، کال بند کی، موبائل حور کے پاس رکھا، کمرے سے باہر چلا گیا، رونے لگا، حور مجھے برباد کر دیا، آپ نے میری دنیا اجاڑ دی، تم نے حور کیوں آخر بے وفائی کی، کیوں آخر؟ صبح ہوئی، حارث آفس چلا گیا، دن بھر بہت پریشان تھا۔ دوست نے پوچھا، حارث یار میں کئی دن سے دیکھ رہا ہوں تم خاموش سے رہتے ہو۔ حارث نے اپنے دوست کو سب بتایا، یار حور کسی لڑکے سے بات کرتی ہے، اس لیے مجھ سے دور رہتی ہے، میرا دل چاہتا ہے میں خودکشی کر لوں۔ دوست نے سمجھایا، حارث دیکھ نیت تمہاری اللہ جانتا ہے، خودکشی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حور سے بات کرو، وہ سمجھتی ہے تو ٹھیک، ورنہ طلاق دے دو۔ حارث گھر گیا، حور گارڈن میں بیٹھی تھی، حارث پاس جا کر بیٹھ گیا، پھر بولا،
حور کیا چاہتی ہو آخر؟ وہ لڑکا کون تھا؟ حور ایکٹنگ کرتے ہوئے بولی کون لڑکا؟ حارث غصے سے چلا کر بولا ڈرامہ نہ کرنا حور، میں سب جانتا ہوں، اس لیے کھانا نہیں بناتی تھی، اس لیے مجھ سے دور رہنے لگی تھی تم۔ حور کیوں اپنا ایمان بیچ دیا تم نے؟ میری زندگی برباد کر دی تم نے۔ حور چلا کر بولی بس کرو حارث، زندگی تو تم نے برباد کی ہے میری، مجھے جاب چھڑوا کر گھر بٹھا دیا، پہلے دن سے تمہاری شکل سے ہی نفرت تھی مجھے۔ ہاں میں کرتی ہوں پیار ساحل سے اور کرتی رہوں گی، تم سے جو ہوتا ہے کر لو۔ حارث مسکرانے لگا، حور کی طرف حسرت سے دیکھنے لگا۔ بیٹھ جاؤ، آج رات کا وقت لے لو، سوچ لو، کل صبح آفس جانے سے پہلے اپنا فیصلہ بتا دینا مجھے، میں تم سے جھگڑا نہیں کرنا چاہتا۔ حور چلا کر بولی مجھے طلاق دے دو۔ حارث مسکرایا، رات کا وقت ہے، لے لو۔ حور کمرے میں گئی، ساحل کو فون کیا، ساحل کو روتے ہوئے غصے میں بتانے لگی ساحل کتے کو پتہ چل گیا ہے تمہارا، وہ جھگڑا کر رہا ہے مجھ سے، بس میں طلاق لے کر آ رہی ہوں تمہارے پاس۔ ساحل سمجھانے لگا ارے میری جان ابھی کچھ دن رک جاؤ۔ حور روتے ہوئے بولی ساحل مجھ سے اب ایک سانس بھی اس انسان کے ساتھ رہنا گوارا نہیں۔ صبح ہوئی، حور جاگ رہی تھی۔ آج حارث چائے کا کپ حور کو دے کر بولا چائے پیو اور بتاؤ مجھے کیا فیصلہ کیا؟ حور بولی طلاق چاہیے مجھے۔ چائے پیتے ہوئے بولا حور بہت پچھتاؤ گی، میں بہت پیار کرتا ہوں تم سے، میں تم کو درد میں دیکھوں گا تو مر جاؤں گا، جب تک طلاق نہ ہو جائے میری ہمسفر ہو تم۔ حور یہ دنیا بہت ظالم ہے، اب تمہاری ماں نہیں ہے اس دنیا میں، باپ بھی بیمار رہتا ہے، سوچ لو یہ قدم اٹھانے سے پہلے۔ حور مسکرائی، تم طلاق دو، ڈائلاگ نہ مارو۔ حارث نے ہاتھ پکڑنا چاہا، حور نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ حارث پیار سے کہنے لگا یہ گھر گاڑی سب کچھ تمہارے نام کروا دیتا ہوں، طلاق نہ لو، اچھا جاب بھی کر لینا۔ حور چلا کر بولی طلاق دو مجھے، میرا ساحل انتظار کر رہا ہے میرا۔ حارث کے ہونٹ کانپ رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ طلاق دیتا ہوں تم کو حور، طلاق دیتا ہوں، بے بسی میں آخری بار بولا حور تم کو طلاق دیتا ہوں۔ پیپرز پر دستخط کیے، حور کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا کوئی غلطی ہوئی تو معاف کر دینا، بہت یاد آؤ گی۔ حور نے بیگ لیا اپنا، ساحل کو کال کی لیکن ساحل کا نمبر بند آ رہا تھا۔ وہ اپنے بابا کے گھر چلی گئی، جا کر بتایا حارث نے طلاق دے دی ہے مجھے، باپ بیمار تھا، یہ سن کر اٹیک ہوا، 2 دن بعد دنیا سے چل بسا۔ ساحل جس کے لیے فرشتہ صفت کو چھوڑا تھا وہ دغا باز ملک چھوڑ کر بھاگ چکا تھا۔ حور فون ملاتی رہی، نمبر بند آ رہا تھا، دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں بدل گئے، لیکن ساحل نے آ کر تھاما نہ، قسمیں وعدے نبھائی، بھائی بھابھی بھی تانے دینے لگے۔ وقت گزرتا گیا، حارث نے شادی کر لی، لڑکی بہت اچھی تھی، جس سے شادی کی وہ پہلے سے طلاق یافتہ تھی، لیکن حارث نے اس کا جب ہاتھ تھاما حارث کی زندگی ہی بدل گئی۔ اس لڑکی کا نام ابرش تھا۔ ابرش فرما بردار، سمجھدار اور با اخلاق لڑکی تھی، حارث کے کھانے پر انتظار کرتی تھی۔ حارث ابرش کو سینے سے لگا کر بولا ابرش میں لیٹ گھر آتا ہوں، تم کھانا کھا لیا کرو۔ ابرش حارث کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی حارث آپ کے بنا دل نہیں کرتا کھانے کو، اپنے ہاتھ سے کھانا بناتی، صبح نماز پڑھ کر حارث کے لیے ناشتہ ریڈی کر کے پھر حارث کو جگاتی، حارث اٹھ جائیں میں نے ناشتہ ریڈی کر دیا ہے، جلدی سے آپ بھی تیار ہو جائیں۔ حارث اللہ کا شکر ادا کرتا کہ ابرش جیسی ہمسفر عطا کی۔ ابرش نے گھر کو جنت بنا لیا تھا، اپنی محبت سے، اپنی وفا سے، اپنی حیا سے۔ دونوں عمرہ کرنے بھی گئے، اللہ نے ان کو 2 بیٹے عطا کیے۔ آج حارث نے اپنی کمپنی بنا لی تھی، اپنا بزنس سٹارٹ کر لیا تھا۔ بچے کہنے لگے پاپا ہم کو ڈنر کے لیے آج تاج ہوٹل جانا ہے، یہاں کا سب سے بڑا اور مہنگا ہوٹل تھا۔ ابرش مغرب کی نماز پڑھ کر آئی۔ حارث بولا ابرش آپ کے لاڈلے کہہ رہے ہیں کہ آج ڈنر باہر کرنے جانا ہے۔ ابرش پاس بیٹھ کر بولی حارث آپ بگاڑ رہے ہیں بچوں کو، میں نے بریانی بنائی ہے، گھر پہ ہی کھانا کھاؤ۔ بڑا بیٹا ضد کرنے لگا ہم کو تاج ہوٹل ہی جانا ہے۔ حارث بیٹے کو آنکھ مار کر بولا اچھا چلو چلتے ہیں، ابرش جاؤ ریڈی ہو جاؤ۔ ابرش حارث کی طرف دیکھنے لگی، حارث آپ بھی بس خوش رہتے ہیں بچوں کے ساتھ، بچے ہو جاتے ہیں۔ حارث مسکراتے ہوئے بولا میری جنت کی شہزادی مان جاؤ، آج چلتے ہیں، پھر سے گھر ہی کھانا کھایا کریں گے، بچوں کی ضد ہے، ریڈی ہو جاؤ۔ ہوٹل پہنچے، ٹیبل کے گرد بیٹھ گئے، ویٹر کا انتظار کرنے لگے۔ VIP ہوٹل تھا، وہاں بڑے بڑے امیر زادے لوگ آتے تھے۔ ابرش کہنے لگی حارث اتنا مہنگا کھانا کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنے میں ایک لڑکی ویٹر کا لباس پہنے پاس آ کر بولی یس میڈم آپ کیا کھانا پسند کریں گی؟ پھر جب حارث کی طرف دیکھا جسم کانپ گیا، وہ سامنے بیٹھا حارث کا بھی ہمسفر تھا۔
وہ ویٹر لڑکی کوئی اور نہیں حور تھی۔ ہاتھ سے گلاس چھوٹا، گر کے ٹوٹ گیا۔ پاس مینیجر کھڑا تھا، حور پر چلانے لگا، اندھی ہو گئی ہو، بے وقوف، نظر نہیں آتا کیا؟ نہیں کام ہوتا تو چھوڑ دو جاب۔ سوری بولو سر کو۔ حور کی پلکیں بھیگ چکی تھیں، جلدی سے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے اٹھانے لگی۔ ایک ٹکڑا ہاتھ پر لگ گیا، خون بہنے لگا۔ حارث کا دل تڑپنے لگا، اٹھ کر سنبھالنا چاہا حور کو، لیکن ابرش کو دیکھ کر رک گیا۔ دوسری ویٹر آئی، سوری کہہ کر آرڈر لیا، کھانا کھایا۔ جب جانے لگے دیکھا حور سامنے کھڑی، جیسے حارث کے قدموں سے لپٹ جانا چاہتی تھی، چیخ چیخ کر رونا چاہتی تھی۔ اتنے میں حارث کے بیٹے نے حور کو 1000 روپے کا نوٹ دیا۔ آنٹی میری طرف سے آپ کو ٹپ ہے۔ میرے پاپا کہتے ہیں درد مند کی مدد کرنی چاہیے، میرے پاپا بہت اچھے ہیں۔ حور چوم لینا چاہتی تھی حارث کے بیٹے کو۔ حارث ابرش کا ہاتھ تھامے سامنے سے گزر گیا، لاکھوں سوالات چھوڑ گیا تھا حور کے لیے۔ حور اپنے کیے، اپنی نادانی پر آج دفن ہو چکی تھی۔